अस्सलाम वालेकुम टू ऑल आर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द सेहत शो। मैं हूं आपका होस्ट सैफुल्ला शफीक और आज आओ सोच को बदलें के एपिसोड 2 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। आओ सोच को बदलें कि जो कैंपेन हमने स्टार्ट की थी इट वाज रिलेटेड टू द स्टिग्मास एसोसिएटेड विद मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर हमारे पास कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि एपिलेप्सी और मिर्गी जो समझा जाता है उसके साथ भी बहुत से स्टिग्मास अटैच्ड हैं। इसी वजह से एपिलेप्सी की एक ओवरव्यू लेने के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने आज का एपिसोड रखा है, जिसके लिए हमारे पास पाकिस्तान के मायनास न्यूरोलॉजिस्ट कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बशीर ए सुमरो which is an HOD at Ziauddin Hospital and contributing in educational activities as well. डॉक्टर साहब वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी हम एपिलेप्सी का जिक्र करते हैं या मिर्गी का जिक्र करते हैं, मोस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, जो हमारी कॉमन आवाम है, उसको आइडिया नहीं होता कि एपिलेप्सी क्या है, मिर्गी के क्या वजूहात हो सकती हैं, मिर्गी के क्या ट्रिगरिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या इसकी टाइप्स हैं। तो आप एक अगर सीजर्स का, एक एपिलेप्सी का ओवरव्यू देना चाहें तो आप किस तरीके से बताएंगे? मिर्गी एक दायमी बीमारी है और जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ झटके लगते हैं और ये झटके ऐसे भी हो सकते हैं कि एक हाथ में हो जाए या एक बाजू में हो जाए, टांग में हो जाए या चेहरे पे हो जाए। उसके बाद ये झटके अगर पूरे ब्रेन पे फैलते हैं तो पूरे जिस्म को झटकों में तब्दील कर सकते हैं। अब झटकों की कई वजूहात हैं। अब एक अगर ज़िंदगी में कभी भी 5% लोगों को एक दफ़ा झटका आ सकता है किसी भी वजह से। अगर ये झटके 2 दफ़ा से ज़्यादा आ जाएं तो फिर उसको हम एपिलेप्सी कहते हैं। और एपिलेप्सी डायग्नोस करने से पहले हमें मेक श्योर करना चाहिए कि ये वाकई झटके जो थे ये आम किसी और वजह से तो नहीं थे, जिसका मतलब ये है कि क्या जिस्म के अंदर कोई नमकियात की कमी हो गई या शुगर कम हो गई और झटका लग गया, तो ये एक सिंपल झटका है। अगर उसको बार बार झटके आते रहेंगे तो हम उसको मिर्गी या एपिलेप्सी कहेंगे। अब एपिलेप्सी जब डायग्नोस हो जाए तो आपको उसकी वजूहात मालूम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे आम वजह जो है वो प्राइमरी एपिलेप्सी है या इडियोपैथिक एपिलेप्सी है, जो यंग एज में किसी भी अफराद को मुतासर कर सकती है यंग एज में। या एक एपिलेप्सी ऐसी होती है जो सेकेंडरी एपिलेप्सी होती है, जिसकी कई वजूहात होती हैं। जैसे कि किसी को स्ट्रोक हो गया, उसके बाद उसको झटके लगना शुरू हो गए या बार बार झटके आना शुरू हो गया। किसी को ब्रेन के अंदर ट्यूमर है तो उसके वजह से बार बार उसको झटके लगने लगेंगे। या जैसे जैसे उम्र रसीदा उम्र बढ़ती है तो न्यूरो डिजनरेशन ब्रेन के अंदर होती है, जैसे डिमेंशिया है या पार्किंसंस डिजीज़ है, तो उसके अंदर भी जो है ब्रेन जो है वो झटके खा सकता है। तीसरा जो हमारे माशरे में कॉमन चीज़ है वो इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन एक्यूट भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और टीबी की वजह से भी हो सकता है। तो ये कई वजूहात होती हैं प्राइमरी एपिलेप्सी एंड सेकेंडरी एपिलेप्सी की। अब हम आते हैं कि ये इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी इसको कैसे क्लासीफाई करता है। हर एज में अलग अलग क्लासीफिकेशन है इसकी। तो एक तो वो है कि वो पार्शल एपिलेप्सी कहलाती है। पार्शल एपिलेप्सी में ये होता है कि बंदे को पार्शल फोकल सीजर्स होते हैं, जिसमें वो अवेयर होता है कि मेरे हाथ या मेरा पाँव जो है वो हिल रहा है। एक होती है कि पार्शल एपिलेप्सी के साथ उसकी अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है, मीन्स कि वो डिटैच हो जाता है सराउंडिंग से। दूसरी वजह जो होती है वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी होती है। उसमें मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है, टोनिक एपिलेप्सी है, या आपके टोनिक क्लोनिक एपिलेप्सी है, या सम टाइम एब्सेंस होते हैं बच्चों में। यंग एज में ख़ास करके एब्सेंस सीजर्स बहुत होते हैं कि बैठे बैठे क्लास के अंदर या बैठे बैठे स्कूल के अंदर वो गुम हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए अनअवेयर हो जाते हैं, तो उसको एब्सेंस एपिलेप्सी। तो पार्शियल एपिलेप्सी एंड जनरलाइज एपिलेप्सी उसको कहते हैं। अच्छा, इसके कुछ ट्रिगर फैक्टर्स भी हैं कि अगर कोई बंदा रात को जागे, ज़्यादा स्क्रीन टाइम ज़्यादा यूज़ करे, या फोटोजेनिक लाइट्स हैं जैसे ग्लेयर होता है इसमें, गेम्स में वीडियो गेम्स देखे, ज़्यादा वॉच करे, तो उसके जो फोटोजेनिक लाइट होती है वो प्रोवोक करती है आपके झटकों को। दूसरा ये होता है कि आप अगर एपिलेप्टिक हैं और आप एंटी सीजर मेडिकेशन खा रहे हैं, अचानक आपने डोज मिस कर दिया या अचानक अपने किसी के कहने पे आपने एपिलेप्सी की दवा बंद कर दी, तो आपको झटके हो सकते हैं। तीसरी फॉर्म ये होती है कि हार्मोनल चेंजेस, ख़ास करके
مینسچورل سائیکل جو ہوتی ہے فیمیلز میں، اس کے اندر ہارمونل بیلنس خراب ہو جاتا ہے، تو پروجیسٹرون اور ایسٹروجن کا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کے ایپیلیپسی کے جھٹکے ہو سکتے ہیں۔ چوتھا یہ ہے کہ آپ بہت تھکانے والا کام کریں، آپ ایپیلیپٹک ہے، آپ کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں، فٹ بال کھیلنا شروع، تو یہ آپ کو پرووک کر سکتا ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایپیلیپسی ہے اور آپ کو بخار آ جائے یا کوئی انفیکشن ہو جائے جسم میں، تو آپ کو پرووکیشن ہو سکتی ہے۔ تو ہم ایپیلیپسی کو ایک کرونک دائمی بیماری کہیں گے جس کی کئی وجوہات ہیں، پلس یہ ہے کہ اس کے کئی فیکٹرز ہیں، اس کے کوئی ٹائپس ہیں۔ جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا ہے ایک اوور آل ایپیلیپسی کے اوور ویو کے ساتھ بھی اور اس کے ٹریگرنگ فیکٹرز کے ساتھ بھی، مگر جو ایپیلیپٹک پیشنٹ ہوتا ہے سیزرز کی وجہ سے اس کی ڈے ٹو ڈے لائف بھی افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ دیکھیں ایپیلیپٹک جو ہوتے ہیں نا، ان کو فیئر آف سیزرز ہوتا ہے ہمیشہ، بالکل بالکل، ذہن میں یہی بیٹھا ہوتا ہے کہ خدا ہمیں نخواستہ کبھی اگر میں ٹریگرنگ نہ ہو اسکول جائے۔ گیا، میں کپڑے دھو رہی ہوں، کچن میں کام کر رہی ہوں اور مجھے دورہ آ گیا تو میں گر جاؤں گی۔ تو ہر کیٹیگری میں، ہاؤس ہولڈ میں، اسکولنگ میں، جاب پہ، اسپیشلی ڈرائیونگ، اس کے لیے جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ایپیلیپٹک سیزرز فری ہونا چاہیے۔ موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، اچانک میں گر گیا اور مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے لوگوں نے اٹھا کے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ تو ڈاکٹر صاحب ہم جب بھی ایپیلیپسی کی بات کرتے ہیں، مرگی کی بات کرتے ہیں، میں اپنے سراؤنڈنگس میں بھی دیکھ لوں، اپنے دوستوں یاروں کے بیچ میں ہی بیٹھ کے کبھی بات چلے، تو ابھی تک اس کی اویئرنیس اس پراپر اس لیول کی نہیں ہے۔ ابھی بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی جن بوجھ چڑھ گیا ہو، لوگ اس کو ٹریٹ کرنے کے بجائے وہ بولتے ہیں بھائی جوتا سنگھا دو۔ اس طریقے کے بہت سارے اسٹگماس اٹیچ ہیں، تو آپ ہمیں گائیڈ کیجیے کریں گے کہ آپ کے پاس جو آپ کا پورا کریئر رہا ہے اس کے اندر کس کس طریقے کے اسٹگماس اس ڈیزیز کے ساتھ اٹیچ کیے گئے ہیں۔ ایپیلیپسی کا جو اسٹگما ہے نا، وہ بہت ہی اہم ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ ایک تو لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، ایجوکیشن جہاں پہ پور ایجوکیشن ہے، جیسے رورل ایریاز میں پور ایجوکیشن ہے، تو وہ ابھی میں ایک پیشنٹ دیکھ کے آیا ہوں اس کی ویڈیو، تو اس کو گھر میں جھٹکے لگ رہے تھے تو ان کے گھر والے جوتا سنگھا رہے تھے اس کو۔ تو یہ ایک اسٹگما ہے، یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہے، دوسرا اویئرنیس آف دا سبجیکٹ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ ایونلز آئی ہے جو اس کو پکڑا ہوا ہے، یا کسی کی اس کو جو ہے بری نظر لگ گئی ہے، یا اس پہ آسیب یا سایہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو جھٹکے آ رہے اور ہیں۔ یہ آج کل بھی چل رہا ہے، آج کل بھی جی، لوگوں کے پاس اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ ہمیں ایز اے نیورولوجسٹ یا ایز اے جنرل پبلک، ہمیں اس پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بہت ضروری ہے کہ اس اسٹگما کو دور کریں۔ اب دیکھیں، اگر کسی کو جھٹکا آتا ہے یا ایپیلیپٹک دورے آتے ہیں تو اس کے گھر والوں کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے نا۔ گھر والوں سے مراد یہ ہے کہ کیئر گیور، اگر کیئر گیور نہیں ہے تو اگر وہ کہیں امپلائمنٹ کر رہا ہے تو وہاں پہ بھی ایجوکیٹ کرنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہے کہ جن بھوت آسیب کا بڑا سایہ ہے، جھڑپ آ گئی ہے، درخت کے نیچے سو رہا تھا تو جھڑپ آ گئی، تو یہ اس طرح کے اسٹگماز اٹیچڈ ہیں۔ پھر اسٹگما یہ بھی اٹیچ ہے کہ یہ تو بس اس کو چڑیل نے پکڑ لیا ہے، بالکل، تو اس کی وجہ سے پھر وہ پورے خاندان کو کٹ آف کر دیتے ہیں، لوگ ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ماسز پہ، ہر معاشرے کے ہر میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ ہمیں اس کو ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم ایجوکیشن یا اویئرنیس کریٹ نہیں کریں گے تب تک یہ جو پرانی روایات ہیں یا اسٹگماز ہیں یہ اٹیچ رہیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ لوگ اس کو کنٹیجیس بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی اس کو ہے تو مجھے بھی لگ جائے گی، اس میں کتنی سچائی ہے؟ نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ بالکل۔ ایپیلیپسی کبھی بھی کسی سے ایک دوسرے سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، تو یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز میں آتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وی آر پارٹ آف اے سوسائٹی نا، ہم بھی ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، وی گو ٹو، ہم ورکنگ ہاؤس ہولڈ سے بلانگ کرتے ہیں، اینڈ دیر آر پیپل اراؤنڈ اس جو کہ ایپیلیپسی کا شکار بھی ہیں۔ تو ایز اے پرسنل، ایز اے جنرل پبلک، ہم لوگ کا کیا فرض بنتا ہے کہ ایسے انڈیویجولس کے لیے ہم کیسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ ایپیلیپٹک پیشنٹ ایک آپ کہہ رہے تھے نا ابھی، اس کو فیئر ہوتا ہے کہ اس کو سیزرز اٹیک آ جائے گا، تو سیزر اٹیک سے وہ دور ہے، اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ بھائی اس کو سیزر آ بھی جاتا ہے تو اس کے آگے پیچھے کے جو لوگ ہیں دے ول ہیلپ ہم۔ تو اس کے لیے ہم لوگ ایز اے سوسائٹی کیا کر سکتے ہیں؟ ایز اے سوسائٹی جو معاشرہ ہے نا، وہ شفقت والا ہاتھ رکھے۔ اگر کوئی ایپیلیپٹک ہمارے جاب میں کام کر رہا ہے یا اسکول میں بچہ ایڈمٹ ہو رہا ہے تو امپیتھی دکھانا بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ایپیلیپسی ایسی نہیں ہے کہ یہ ایک
بندے سے دوسرے بندے میں ٹرانسفر ہو جائے تو پھر ہم جو ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں جی اس کو میں ہیلپ کروں گا تو مجھے ہیلپ جائے گی، ایسا نہیں ہے. امپیتھی از امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، جو میں نے بھی اپنے ارد گرد لوگوں کے پاس سنا ہے، کہ ایپیلیپسی کا جو پیشنٹ ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں بسر کر سکتا. لائک دے کین ناٹ گو ٹو اسکول، اس کو جاب نہیں ملتی. ایسا میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ اپنے ایکسپیرینسز اگر شیئر کریں کہ آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں، جو ایپیلیپٹک پیشنٹ آتے ہیں، وہ کتنے ورکنگ کلاس ہیں، ہاؤ مینی آف دیم آر گوئنگ ٹو اسکول اینڈ دے آر نارمل، کمپلیٹلی نارمل. کیونکہ ہماری جو کیمپین ہے سوچ کو بدلیں، دے آر اٹ از فوکس ٹورڈ دیٹ نا. تو آپ اس کو کس طریقے سے دیکھیں بتانا چاہیں میرا گے؟ جو ایکسپیرینس ہے، کافی نامور لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو ایپیلیپسی تھی، اور وہ زندگی میں بہت سارے کامیابیوں کو طے کرتے ہوئے بہت ہائر ایجوکیشنل لیول پہ، ورکنگ لیول پہ یا سی او تک پہنچ چکے ہیں. تو میری ایک پیشنٹ ہے جو ایڈلٹ ہے، ڈینٹسٹ ہے، ابھی اپنا کام کر رہی ہیں، اور وہ اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پوسٹ گریجویشن ان ڈینٹسٹری کر کے اپنا جاب کر رہی ہیں ابھی بھی تک. اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا ہمارا فرض ہے. ایز اے نیورولوجسٹ ہمیں ایجوکیٹ جب تک نہیں کریں گے نا، تب تک ہمیں جو ہے نا اس کی بیماری کی کوئی وجہ جو ہے یا جو اس کے جو وجوہات ہیں یا ٹریگر فیکٹرز ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوگی. تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب لوگ بھی ہو سکتے ہیں. اگر کسی گھر میں کوئی ایپیلیپٹک لڑکی ہے یا لڑکا ہے تو لوگ سب سے پہلے آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کیا ڈاکٹر صاحب اس کی شادی ہوگی، کیا اس کی بالکل. ہم شادی کرا سکتے ہیں، کیا شادی کے بعد اس کو جو ہے اس کو بچہ ہوگا، کیا ہم اس بچے کو نارمل بچہ کے طور پہ وہ پائیں گے یا نہیں. تو یہ اسٹگماز ہیں ہمارے معاشرے میں. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ لکھ کے اب منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر آ کے ان کی امپلائمنٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو اپنا ایپیلیپٹک ہے، اور اس کو اگر خدا نخواستہ ہمارے کسی جگہ پہ ایپیلیپسی کا دورہ ہو گیا تو ہمیں سوچ بدلنی چاہیے. شادی بھی ہو سکتی ہے، بچے بھی ہو سکتے ہیں، ہائر پوزیشن آف دا جاب پہ بھی جا سکتے ہیں، اور اسکولنگ تو نارمل اسکول کی طرح جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک ایپلیپٹک پیشنٹ کے لیے دیر آر مختلف اس کی تھیراپیز ہوتی ہیں جس کو اپروچ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی سیزرس کی جو ریڈکشن ہو جائے. تو ایسی کون کون سی تھیراپیز اویلیبل ہیں؟ فارماکو تھیراپیز ہوتی ہیں، کوئی سائیکولوجیکل تھیراپیز بھی ہوتی ہیں جو ان کو پوری کاؤنسلنگ اور گائڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے کن کن چیزوں سے ان کو بچنا چاہیے یا کن چیزوں کو ٹیک اپ کر کے انہوں نے کلوز کرنا چاہیے. تو آپ اس کے خلاف، اس کے اکارڈنگ آپ کیا گائڈ کرنا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ سب سے پہلے اہم چیز ہے کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی، جو ہمیں کیئر گیور کو بھی کرنی چاہیے اور ایپیلیپٹک کو بھی کرنی چاہیے. نمبر 2 ہوتا ہے ڈائٹ میں ہمارا جو مین رول ہے وہ کیٹوجینک ڈائٹ ہے. اوکے. کیٹوجینک ڈائٹ میں آپ کو میٹھا جو ہے نا وہ کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. 3 فارماکو تھراپی مینس کہ دواؤں سے علاج ہے، اور آج کل بہترین دوائیں اویلیبل ہیں جس کی ڈوزز جو ہے وہ سمپل ہے اور ڈے ٹو ڈے انسان استعمال کرتا ہے، سائیڈ ایفیکٹ پروفائل کم ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو ویگس نرو اسٹیمولیشن کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا مہنگا ہے، پاکستان کے حوالے سے میں اتنا ریکمینڈ نہیں کرتا لوگوں کو. چوتھا یہ ہے کہ ایپیلیپسی میں سرجری بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کسی کو ٹیومر ہے یا کسی کے فوکس ہے تو اس کو ٹیومر یا ریسیکٹ کر کے نکال سکتے ہیں، تو وہ ایپیلیپسی کے دوروں سے بچ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی اگر ہم اس پورے ڈسکشن کو کلوز کرنا چاہیں تو واٹ ول بی دا کی میسیجز کہ آپ جو جنرل پبلک کو بتائیں، کوئی انکریجمنٹ کے ورڈز جو کہ ایپلیپٹک پیشنٹ ہے اس کے لیے، اس کی فیملیز کے لیے آپ دینا چاہیں، دیٹ اٹ ول بی ویری گڈ فار دا کلوزنگ آف دس ایپیسوڈ. سب سے اہم چیز جو ہے نا، ایپیلیپسی قابل علاج ہے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں، ایپیلیپسی قابل علاج ہے اور اس کا علاج مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے. ایک ایجوکیشن، نمبر 2 کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی، نمبر 3 ڈائٹ کنٹرول، میٹھے سے پرہیز، نمبر 4 فارماکولوجی مینس کہ فارمو تھراپی یا ڈرگس تھراپی، نمبر 4 یہ کہ اگر کوئی پروسیجر کرانا ہے تو وہ ہو سکتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ عام معاشرے میں آپ کو ایپیلیپٹک کو اتنا ہی رول دینا چاہیے جیسے کہ ہم نارمل پرسن کو دیتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ آسانی ہو جائے گی ورک پلیس پہ، اسکول پہ اور ہاؤس ہولڈ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اوبویسلی ایک بزی شیڈیول سے وقت نکالنا ہے آپ نے سوسائٹی کے لیے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے.
اینڈ فار دا آڈینس تھینک یو سو مچ فار واچنگ آر انٹائر پوڈ کاسٹ. ایک جو آؤ سوچ کو بدلے از لائک اے اسمال, ہماری کوشش ہے کہ جو بھی ہمارے مینٹل ڈس آرڈرز یا نورولوجیکل ڈس آرڈرز جن کے خلاف اویئرنیس بہت کم ہے, جن کی اویئرنیس ہم لوگوں کو انکریز کرنی ہے, اس کے ساتھ اسٹگماس کو بریک کرنا ہے. اٹ از اے اسمال, کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی موومنٹ ہے جو ہم لوگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. آئی ول میٹ یو اگین ان دا تھرڈ ایپیسوڈ آف آؤ سوچ کو بدلیں. دیکھتے رہیے دا صحت شو.